बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। आप मुस्लिम लीग के एक सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ MNA हैं और मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ रहे। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी जनाब वहीद आलम खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपके साथ कोई मुल्की मामलात पर गुफ्तगू कर सकूं। जी यकीनन इंशाल्लाह सारे मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आप 2 बार MNA मुंतखब हुए। ये एक दफ़ा हल्का नंबर 127 पे और दूसरी दफ़ा मेरे ख्याल का 125 पे, और दोनों दफ़ा अच्छी लीड से आप मुंतखब हुए। लेकिन तीसरी बार इस बार आपको टिकट नहीं मिली और ग़ालिबन ख़ुद आपके कायद मियां नवाज शरीफ ने आपके हल्के से इलेक्शन लड़ा। तो आपकी कोई आगे कोई एडजस्टमेंट आपको नज़र आती है कोई इसमें? देखिए जी, बात यह है कि इस इलेक्शन में क्योंकि कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़े से उसी हल्के से जिस पर पहले उन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे अपना हल्का दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यास्मीन राशिद का मुकाबला किया और मैंने उस सीट को बड़े मार्जिन से जीता। क्योंकि अब मियां नवाज शरीफ कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ ले आए थे, तो ज़ाहिर है उन्होंने लड़ना था। मैं तो उनके हल्के का सिर्फ कस्टोडियन था एंड आई डिड माई सर्विसेज। तो अब दूसरी बात यह है कि एडजस्टमेंट, देखिए ये पार्टी का इस्तेहकाक है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं पार्टी की तरफ से 2 मरतबा मैं कौंसलर मुंतखब हुआ, 2 मरतबा मैं नाज़िम मुंतखब हुआ, 2 मरतबा मैं MNA मुंतखब हुआ। इसका मतलब यह है कि पार्टी ने हमेशा मेरी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया। बिल्कुल ठीक। आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी एंड माई लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। तो ये भी उनका इस्तेहकाक है पार्टी का कि पार्टी को कैसे लेकर चलना है, कौन आदमी किस वक्त कहाँ पर सूटेबल है, वो बेहतर समझते हैं इस बात को। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर वो समझते होंगे कि मेरी सर्विसेज और मेरी सर्विस ऑलवेज आई ऑफर माई सर्विस टू माई पार्टी, हमेशा के लिए है। और जब चाहेंगे वो समझते होंगे कि मुझसे कोई पार्टी का काम लिया जा सकता है, कोई मुल्क के काम लिया जा सकता है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम लिया जा सकता है, आई एम ऑलवेज रेडी। और वो इंशाल्लाह उसको मैं वो करेंगे तो मैं इंशाल्लाह। लेकिन भाई साहब, हमने देखा है कि जब किसी को टिकट नहीं मिलती किसी भी वजह से, हालांकि जैसे आपने कहा बड़ा अच्छा जज्बा है कि यही होना चाहिए पार्टी की क़यादत के हवाले से या अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी यही तकाजा करती है कि जो पार्टी क़यादत फैसला करे उसको आप तस्लीम करें। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे तो लोग नाराज़ हो जाते हैं टिकट ना मिलने की वजह से, उनको वजारत ना मिले तो वो पार्टी छोड़ने की बातें करना लग पड़ते हैं। आपकी अपनी पार्टी के अंदर ये सूरत हाल हुई ना कि आप वजारत सिर्फ तब्दील हुई तो उसके बाद वो पार्टी छोड़ने की बातें हुई, और कुछ लोगों ने तो नई पार्टियां भी आपको पता है बनाना शुरू कर दी हैं। असल में ना ये डिफरेंस होता है लोगों में। मैं नज़रियाती आदमी हूँ, मतलब मुस्लिम लीग का नज़रियाती आदमी हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और जिसने पाकिस्तान बनाया वो मुस्लिम लीग है, और कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब उसके कायद हैं इस वक्त। दूसरे लोग जो आते हैं ना, जो इस बात का इजहार कर देते हैं कि मुझे नहीं मिला तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वो मैं समझता, मेरी राय है कि वो नजरियाती लोग नहीं होते। उनके मफादात के लिए उनके मफादात होते हैं। मैं नजरियाती आदमी हूँ, आई एम नॉट ए बिजनेस मैन, आई एम ए पॉलिटिशियन। तो ये फ़र्क होता है। माइट भी उनके पीछे कोई और रीज़न होगी, और भी हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो नज़रियाती नहीं होते इसलिए वो इस बात पर अपनी बात का इजहार कर देते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि तमाम वो जो पॉलिटिकल वर्कर हैं जो पार्टी के साथ नज़रियाती तौर पर वाबस्ती रखते हैं, उन्हें सिर्फ ये देखना चाहिए कि मेरी पार्टी कैसे प्रमोट करती है, मेरी पार्टी मुल्क के मसाइल के हल के लिए क्या करती है, और मुझे उसमें क्या किरदार अदा करना है। बिल्कुल ठीक बात है। बात चल निकली है तो फिर बात करनी चाहिए। अब देखिए, अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी नई पार्टी के लिए दरख्वास्त दे दी है, तो क्या उनकी तरफ से नई पार्टी बनाना मुस्लिम लीग नून को कोई ख़तरा पहुंचा सकता है या उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? बात यह है कि ये भी उनका इस्तेहकाक है कि हमारे साथ रहे, हमने उन्हें ऑनर भी दी, हमारी पार्टी ने भी ऑनर दी, और वो अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी में कोई ऐसी बात उनके जाने की वजह से नहीं होगी। पार्टियाँ 1-2 दिन में नहीं बनती। ठीक बात है। इट्स ए लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसीजर।
اور یہ نون لیگ اگر بنی ہے تو اس 4 دہائیوں کا یہ قصہ ہے. ویسے مسلم لیگ تو 10 دہائیوں کا قصہ ہے, لیکن میاں نون لیگ جو ہے وہ 4 دہائیوں کا قصہ ہے. پھر کہیں جا کر ہم اس نہج پر پہنچے ہیں کہ لوگ نون لیگ کا نام لیتے ہیں کہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب اس کے قائد ہیں. یہ ان کا استحقاق ہے, بنائیں, اپنے خیالات لوگوں کو دیں, لوگوں میں آئیں, ری آرگنائزیشن کریں. اس لانگ اینڈ لیکن وہ تو پچھلے الیکشن میں اپنے حلقے سے الیکشن بھی نہیں جیت سکے تھے. آپ کو پتا لاہور سے ان کو دوبارہ الیکشن لڑوایا گیا تھا. یہ بھی قائد محترم میاں نواز شریف نے ان پر اعتماد کیا تھا, اور حمزہ شہباز شریف کے حلقہ ہے تو انہوں شہر سے ان کو یہ موقع دیا گیا تھا. پھر ہم نے بھی ان کی کمپین کی اور ہم نے ان کو انشاءاللہ ان کو وزیر اعظم بنایا, آپ کی پارٹی نے وزیر اعظم بنایا, اور ان کو وزیر اعظم بنانا آپ کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مہنگا پڑ گیا. نہیں, یہ بھی دیکھیں سیاست ہے, سیاست میں کبھی کچھ ہر قسم چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور فیس ہی کرنا چاہیے, گلا نہیں کرنا چاہیے, اس کے دوسرے ذرائع ڈھونڈنے چاہیے. ہم اس سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن پارٹی کے اندر دیکھیں نا, بڑی سینئر پوزیشن پہ رہے, ان کو اچھا عہدہ ملا ہوا تھا, اور وہ تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی تھے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ نئی پارٹی بنا رہے ہیں تو کچھ لوگ تو ان کے ساتھ رابطے میں تو ہوں گے پارٹی کے. ہاں, انہوں نے نام بھی لیے ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو اچھا, آپ اپنے علم کے مطابق مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ان کے جو بنیادی جو ان کے اعتراضات تھے, پارٹی کے ساتھ جو اختلافات ہیں, وہ کیا وہ جینون ہیں اور وہ کیا ہیں؟ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں, بات یہ تو ان کا اپنا استحقاق ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اختلاف ہیں وہ اس ٹائپ کے نہیں تھے کہ انہیں پارٹی چھوڑنی چاہیے تھی. انہیں بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. میں ان کے اعتراضات کو جینون نہیں سمجھتا. اچھا, اس میں دیکھیے موجودہ حالات جو ہیں, اس وقت الیکشن ہو چکے, مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت بن چکی, اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک اتحادی حکومت ہے, اور اس وقت اتحادیوں کے پاس تقریباً 2/3 اکثریت ہے پارلیمنٹ کے اندر. پنجاب میں بڑی مضبوط حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں, اور باقی 2 صوبوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جی خیبر بلوچستان میں ان کی الائنس ہے, اور سندھ میں بھی نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت میں شامل نہیں ہیں, لیکن ایک الائنس والی پوزیشن ہے, ایک اچھی پوزیشن ہے جو ساری صورت ہے. لیکن اس کے باوجود ایک سمجھا جاتا ہے کہ جی کہ اس وقت ایک سیاسی طور پر کوئی کسی نہ کسی کوئی پرابلمز, کوئی اس طرح کی مشکلات ہوں گی, اور پارٹی کو خصوصی طور پر پنجاب میں اپنی سروائیول کے لیے بہت کام کرنا ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جو پچھلے 1 ماہ کے اندر حکومت نے جو کام کیا, 1 ماہ سے کچھ دن اوپر ہو گئے, اس سے آپ اپنی پارٹی کو کہاں پہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ ابھی تک چونکہ معاملات شروع کے ہیں, 2 3 4 مہینے تو ایسے ہی, تو آپ کو پتہ ہے جب حکومت آتی ہے تو گزر جاتے ہیں سیٹل کرنے میں. لیکن 3 4 ماہ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا لائن آف ڈائریکشن کیا ہے, لائن آف ایکشن کیا ہے. تھوڑی سی مشکلات اس لیے دیکھیں نا, اگر ہمیں بطور سنگل لارجسٹ پارٹی اگر ہمیں موقع ملتا تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہوتی, ایسے ابہام بھی نہ ہوتے, اور ایسی صورتحال بھی پیدا نہیں ہوتی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی جی. لیکن کیونکہ ایک کولیجن گورنمنٹ ہے, مختلف جماعتیں اس میں شامل ہیں, تو اس لیے تھوڑی سی آپ سمجھتے ہیں احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. پھر میرے کچھ نظریات ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہی جماعتیں الیکشن میں ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں, بالکل ان کا منشور اور ہوتا ہے, ہمارا منشور اور ہوتا ہے, تو ایسی صورتحال میں یہ مشکلات پیش آتی ہیں. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے مسلم لیگ نون کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ مثلا یہ مشکلات کو اتنی بڑی تو نہیں نظر آتی, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی ہے. انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ اللہ کے حکم سے حضور کے صدقے میں قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب, نواز شریف کی قیادت میں ہم ملک کو جو اس وقت اقتصادی بحران ہے اس سے نکال کر لے جائیں گے. کس طرح سے؟ کوئی راستہ مجھے بتائیے کہ اس وقت کیا حالات ہیں. بہت سے راستے ہیں. مثلا دیکھنا, اس وقت ملک میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے نمبر 1 پولیٹیکل استحکام کی. پولیٹیکل استحکام کے لیے ہم نے تمام پارٹیوں کو تقریباً اپنی پارٹی میں کہ آئیے, ہم دعوت دے رہے ہیں, ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں. بالکل صحیح. حتیٰ کہ ایسی پارٹی جو اس وقت کالعدم ہے, ہم اس کو بھی دعوت دے رہے تھے کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کر. بلکہ یہ بھی ہوا, انہوں نے کہا جی ہمارا استحقاق بنتا ہے, تو ہم نے کہا کہ آپ بنا لیں حکومت. لیکن ہم سب پارٹیوں کو دعوت دے رہے ہیں, آئیے ملک وقت کے اس کے جو حالات ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے لیے اتنے آسان نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنا. سب مل کر چلیں
تاکہ ملک کی بہتری کے لیے، ملکی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے سب مل کر بیٹھیں اور یہ معاملہ کٹھن ہے، اس کو حل کر لیا جائے. اس کے لیے لیکن ایک تاثر ہے کہ سیاسی استحکام کی جو بات آپ کر رہے ہیں، اس وقت ایک تاثر ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. اس کی وجہ شاید اپوزیشن ہو، اس کی وجہ شاید پی ٹی آئی ہو. ہم نام لے لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو جس لائن کے اوپر چل رہی ہے، جس طرح سے اسمبلیوں کے اندر ہم نے ماحول دیکھا، جس طرح سے ابھی انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس پہ. یقیناً جب بھی احتجاج ہو، کسی قسم کا ہو، مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ معاملات سدھر جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں 2013 میں بھی 14 میں بھی اسی طرح معاملات ہوئے تھے. پی ٹی آئی نے بہت احتجاج کیا، دھرنا دیا، سب کچھ کیا، اور انہوں نے ملک کی معیشت کو نقصان بھی پہنچایا. آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کے صدر سی پیک کے لیے آ رہے تھے، بھی وہ ڈیلے ہو گیا، پھر تمام معاملات ہوئے، لیکن معاملات پھر بھی چلتے رہے، کیونکہ ملک کو چلانے کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑی. ان کے اپنے تحفظات ہوں گے، لیکن بعد میں سب لوگ جو ہے مل کر چلتے رہے اور معاملہ جو ہے 5 سال پورے ہوئے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اپوزیشن ہے، جو معاملات وہ کہہ رہے ہیں، جن کو وہ طے کرنا چاہتے ہیں، وہ عدالتوں میں اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کریں، لیکن خدا کے لیے ملک کی معیشت کو، ملکی استحکام کو داؤ پر مت لگائیں. یقیناً یہ آپ کی سوچ درست ہے، اور یہی ایک راستہ ہے جس سے چل کر ملک کو ہم مشکلات سے نکال بھی سکتے ہیں. لیکن ہم ان راستوں کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو اور کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین، ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وحید عالم صاحب، ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ملک کو مشکلات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے. اس کے لیے جیسے مرکز میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ان کی اپنی ایک ٹیم ہے، وہ اس کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں مختلف ممالک کی طرف سے اچھی خبریں بھی مل رہی ہیں. ابھی آئی ایم ایف نے کل جو انہوں نے بڑی ایک ہوپ فل، میں سمجھتا ہوں کہ جی کو سربراہ کی جو بات آئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک جو اگلے بڑے پروگرام کے لیے بات کر رہے ہیں، اور جو پچھلا پروگرام تھا وہ بہت اچھے طریقے سے پاکستان نے مکمل کیا. ایک تو یہ، اس سے پاکستان کو مشکلات ضرور آئیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام آدمی کے لیے مہنگائی بڑھی، عام آدمی کو ٹیکسز کا بوجھ بھی اس کے اوپر پڑا، لیکن اس سسٹم کو بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے پنجاب کے اندر، چونکہ پنجاب ایک مسلم لیگ نون کا بیس کیمپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ یہاں پہ ووٹ بینک کا جو تقسیم ہوئی، اس ووٹ بینک کو، اس وقت پنجاب میں ایک مضبوط حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، جس کی سربراہی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ محترمہ مریم نواز ہیں تو کے پاس ہے. تو وہ پنجاب میں جو جن لائنوں کے اوپر جس تیزی کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا، پہلے دن سے پہلی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس سے لے کے آج تک وہ جس تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اس پیس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کیا مسلم لیگ نون اپنا کھویا ہوا ووٹ بینک دوبارہ حاصل کر پائے گی پنجاب میں خصوصی طور پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے دوست ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب اور چائنا شامل ہیں، انہوں نے بھی اپنی نئی انویسٹمنٹ کے لیے اظہار کیا ہے ملک میں، اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے ملکی معاشی استحکام کو آگے لینے کا، کہ انویسٹمنٹ ہو اور وہ چلے، اور لوگوں کے جو ہے معاشی معاملات، ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بڑھیں اور ان کی انکم بڑھے. جی بالکل، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دوست ممالک کو سارا کچھ یہ ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی، ہماری محترمہ پنجاب کی بات، محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، میں آپ کو ان کی 1-1.5 ماہ کی جو ہے ایک خصوصی بات بتانے لگا. مثلا گندم کی قیمت پوری ہسٹری میں کبھی کم نہیں ہوئی. 2800 روپے کا جو تھیلا تھا آٹے کا، آج 2300 روپے کا. ٹھیک ہے، مارکیٹ میں جو سیل ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا کتنا بڑا یہ ہے، نیچے آئی قیمت. اس میں مریم نواز صاحبہ نے جو سٹیپ لیے، گندم کی قیمت 3900 روپے مقرر کی، پھر جو فیکٹریز ہیں، جو مل آنرز ہیں، ان کو اجازت دے دی کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق، یعنی یہ پالیسیز ہوتی ہیں اوپن مارکیٹ سے لے سکے، خرید سکے. یہی پالیسیز ہوتی ہیں. دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، اور اس کا آج یہ بہترین رزلٹ ہے
کہ آج وہ آٹے کا تھیلا 20 کلو کا جو 2800 روپے کا تھا آج 2300 روپے میں بازار میں دستیاب ہے. بالکل ٹھیک اور ہے. انشاءاللہ اب کیونکہ نئی کٹائی بھی ہونے لگی ہے فصل کی, بالکل, ہاں. اس کے لیے بھی تیاریاں شروع ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پر 393 پوائنٹس بنا دیے بالکل جن ٹھیک. پر یہ خریداری پرچیز کی مراکز، جائے گی. بالکل ٹھیک بات. تو اس میں جب پرچیز ہوگی یقیناً نئی گندم سے اور مارکیٹ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو اصول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوگا تو قیمتیں اور نیچے آئیں گی. اچھا میں آپ کی بات اس میں یہ تھوڑی سی اضافہ کرتا چلو، وہ اس کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ ایک باردانے کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. اس بار باردانے کا جو سسٹم بنایا گیا ہے میرے خیال میں وہ بہت اچھا اور شفاف ہے کہ ایک آن لائن آپ کی رجسٹریشن ہوگی، وہاں سے آپ کی ویریفیکیشن ہوگی اور آپ کو باردانہ آٹومیٹکلی آپ کو کال آئے گی آ کے لے جائیں. کسانوں کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے. وہ کلیئر کٹ ہے کہ کم فرسٹ جو بھی پہلے آئے گا اپلیکیشن دے گا باقاعدہ کہ مجھے یہ چیز چاہیے، جو پہلے آئے گا اس کو پہلے دیا جائے گا. اور یہی ایک طریقہ کار بہترین طریقہ کار ہے، شفاف، تاکہ اس میں کسی قسم کی جو سفارش یا کوئی چیز ملوث نہیں ہے. اور یہ ایک بہترین نظام ہونے جا رہا ہے جو اس کے لیے، تو انشاءاللہ اس میں اب کسانوں کو بھی ریلیف بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا. اچھا ایک تو یہ زراعت کے حوالے سے ہو گیا نا جی. ایک دوسرا اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسانوں کو قرضے بھی دیں گے، ہم بیج بھی ان کو دیں گے سستے، اور تاکہ ان پٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ کم سے کم ہو، کسانوں کو اس کا فائدہ ہو سکے. اور ہم لیکن سولر جو ان کو ٹیوب ویل بالکل وہ بھی فراہم کریں گے، اور بھی بہت سی سہولتیں ہیں تاکہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہو، اور پھر کم قیمت پر جو ہے بازار میں جو ہے آٹا اور گندم جو ہے وہ دستیاب ہو. لیکن اس پہ نا ایک میرا آپ سے دیکھیں، ہر حکومت تقریباً یہ اس طرح کے اعلانات کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہم کسانوں کو یہ سہولت دیں گے، یہ قرضے دیں گے، لیکن وہ درمیان میں ایک خرابی ہوتی ہے، وہ ہے ایک عنصر کرپشن کا، وہ ہے ایک کک بیکس کا. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، جس طرح کے باردانہ کی بات ہوئی کہ اس میں کوشش کی گئی ہے تاکہ اس طرح کا نہ ہو. لیکن یہ باقی معاملات کے آپ اگر دیکھیے گا، قرضوں کا جو حصول ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر یہ ہم نے دیکھا کہ جی کہ جو سبسڈی دی جاتی ہیں کسانوں کو وہ ان تک نہیں پہنچ پاتی. کھادوں کا مسئلہ ہے، زرعی ادویات کا مسئلہ ہے، ان مسائل کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ پالیسی بنا رہے ہیں اس میں کتنی شفافیت ہے. مثلا جیسے باردانے کی بات ہوئی، اسی طرح تمام پالیسی جو بن رہی ہیں ان میں اس بات کو مقدم رکھا جا رہا ہے کہ ہر چیز میں شفافیت ہونی چاہیے. کسی جگہ پر ایسا جھول نہیں چھوڑا جا رہا کہ یہ شکایات پیدا ہوں کہ اس میں رشوت کا عنصر اور طاقت کا عنصر اور دوسرے عنصر جو ہیں شامل ہو گئے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں، کیونکہ وہ ہر معاملات کو بڑا ڈیپلی خود دیکھتی ہیں. جی روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھیں وہ میٹنگز لے رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تمام لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، اور ان کو ہدایات جو ان کے ہوتی ہیں، جو ٹیکنیکل بات ہیں ساری سمجھنے کے بعد وہ روزانہ کی بنیاد پر دیتی ہیں. اس سے یہ ایک تاثر لوگوں میں عام چلا جاتا ہے کہ یار یہ چیز کینلی واچنگ، اور اگر کہیں جھول ہو گیا تو ہماری شامت آ جائے گی. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے اعلان کیے حکومت نے، جیسے ہم آئی ٹی کے شعبے کی بات کرتے تھے، آئی ٹی پارک، آئی ٹی سٹی بنانے کا اعلان کیا محترمہ مریم نواز نے، پھر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سے اعلانات ہوئے، نئے اسکول، یونیورسٹیز اور ان کی سہولتوں کا ذکر ہوا. پھر آپ یہ آگے چلیں گے تو ہمیں صنعت کے حوالے سے بہت سے اعلانات نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد کیسے ممکن ہوگا؟ مجھے وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھیے جب آپ اعلان کر دیتے ہیں پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پاتے، تو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ آپ کا ووٹ بینک خراب ہو سکتا ہے. تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی باتیں آپ نے کی ہیں، یہ ہمارے مسلم لیگ کے منشور میں شامل ہے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں. اور کوئی بات ہم نے کیلکولیٹ کرنے کے بعد، ہر بات کو کیلکولیٹ کر کے بجٹ کو دیکھتے ہوئے، حکومت کے وسائل کو دیکھتے ہوئے جو دستیاب اس کے مطابق ہی ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ہم نے یہ کہا کہ قائد محترم میاں نواز شریف نے کہ ہم بجلی سستی کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ سولر دے گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے طریقہ بتایا. انہوں نے کہا کہ میں پہلے 11,000 میگا واٹ بجلی سولر سے پیدا کروں گا، پھر میں 37 لاکھ گھروں کو 2 میگا واٹ کا تھرو بینکس
लोन देकर उनके घरों में सोलर सिस्टम लगाऊंगा। बिल्कुल ठीक ये तरीके कार बता दिया। बिल्कुल यानी जिस घर में 2 मेगावाट का वो लग जाएगा, इसका मतलब है 2 साल में 3 साल में उसकी किस्तें पूरी हो 2 जाएगी। किलोवाट का, अगले 20-22 साल 2 किलोवाट का, 2 किलोवाट, हाँ 2 किलोवाट का, सॉरी माफी चाहता हाँ, हूँ, हाँ, 2 किलोवाट का। जी, जी। तो फिर इसका मतलब है अगले 20-22 साल वो आसानी से वो बिजली फ्री रहेगा। बिल्कुल सही तो बात। उसकी जो रोजाना की जो कॉस्ट है उसके घर की, उसमें कमी आएगी। बिल्कुल तो आएगी, बिजली के लेकिन अखराजात में भी, हर चीज में कमी। बल्कि 2 ये- किलोवाट का अगर एक हर घर में लग जाता है तो उसकी तो बिजली फ्री हो जाती नहीं, है। हमने 37 लाख घरों को बिल्कुल। कहा है, 37 लाख घरों में ये कैलकुलेट किया हुआ ये है। सिंध में जितने भी, पैसे सिंध हैं में भी ये बात बजट में हुई, उसके बिल्कुल मुताबिक। सही बात है। अच्छा चले, जो जी, आईटी सिटीज हैं, ये भी हमने उसमें हमारे मंशूर में है कि हम 5 बड़े शहरों में 5 आईटी सिटीज बनाएंगे, बिल्कुल क्योंकि मुस्तकबिल आईटी का है। कोई शक नहीं है इसमें। ये वो जो है अंडों मुर्गियों का ये दौर नहीं है, ये उसका दौर है। ये वो भूल जाए लोग जो उस पर चले गए थे कि जी वो अंडे मुर्गियां देंगे और ये करेंगे, बेड़ा गर्क कर दिया माइशत का सारा। आप ये देखें कि हमें पहले भी कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने लोगों को लैपटॉप दिए, वो भी उसी का दौर था। और आज लोग ये मजाक उड़ाते थे कि जी लैपटॉप दे रहे हैं, सियासी रिश्वत दे रहे हैं। आप यकीन करें, आज हजारों लाखों लोग उस लैपटॉप की बदौलत ऑनलाइन काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। कोई शक नहीं है इसमें। आज दौर ही ये है कि आप वर्क एट होम जिसको आप कहते हैं, आप उस लैपटॉप को यूज़ करते हुए घर बैठ के पूरी दुनिया में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें आज एजुकेशन के हवाले से हमने, चूँकि ये आपने जिक्र किया, लेकिन एजुकेशन के हवाले से जो नई यूनिवर्सिटीज़, फिर आप बजट की भी बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे मैच होंगी? मुझे समझ नहीं आई अभी तक। ये देखिए, बात हम कहते हैं कि जी हमने बजटिंग की है इसकी, ठीक है, तो बजटिंग के लिए नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। अगर हम आईटी सिटीज़ की बात करते हैं उसके लिए भी पैसा चाहिए। अगर हम जो नए प्रोजेक्ट सनतों की हवाले से बात करते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये पैसा क्या हमें नज़र आता कि है हमारे पास इतना पैसा? मैंने पहले अर्ज किया है, हमने जो मंशूर दिया, जो अभी मियां मरियम नवाज साहबा बातें कर रही हैं, ये कैलकुलेटेड है, ये बजट मौजूद है, फंड्स मौजूद हैं, ये कोई लफाजी नहीं है, ये हकायक आप देखेंगे सारी चीज़ें कायम होती हुई। अच्छा, क्या आपके ज़हन में प्रायोरिटीज़ क्या हैं एजुकेशन के हवाले से? मैं फिर, चूँकि मैं बार बार ये बुनियादी बात है कि तालीम, आम आदमी की तालीम जो है, आम आदमी के बच्चों की तालीम की बात करता हूँ, उसके लिए क्या प्रायोरिटीज़, क्या होना चाहिए? किस तरह से हम जो बाहर स्कूलों से बाहर करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं उनको कैसे ला सकते हैं? देखें, बात यह है कि ये ना, क्योंकि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये पहले बहुत से मामला, मैं क्योंकि खुद बुनियादी तौर पर तालीम का आदमी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की सबसे पहली प्रायोरिटी तालीम होनी चाहिए, क्योंकि यही एक वाहिद ज़रिया है जो घरेलू मसाइल हों, मुल्की मसाइल हों, माशी मसाइल हों, माशरती मसाइल हों, उनका हल तलाश करता है। यही एक तरीका, और इसके लिए बेहतरीन तालीम लोगों को देनी चाहिए। इसी में आपको याद होगा कि कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने दानिश स्कूल्स बनाए, यानी तमाम उन बच्चों को जो एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उमरा नहीं, उस तबके से जो पिछड़ा हुआ तबका है, उनको लेकर वो स्कूल में उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो तालीम दे रहे हैं जो इशराफिया के बच्चे तालीम लेते हैं। और उनको फीसें भी नहीं है, फ्री खाना भी मिलता है, स्कूल यूनिफॉर्म भी है, और तालीम का मेयार भी उनका बहुत अच्छा। लेकिन आप देखिए, बात ये है कि दानिश स्कूल बने, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो इस वक्त भी पंजाब में 60,000 के करीब सरकारी स्कूल हैं, उनमें से बहुत से सरकारी स्कूलों की ना बिल्डिंग है, ना उनकी चार दीवारी है, ना वहाँ पे वॉशरूम है, और कई जगहों पे तो टीचर्स भी नहीं है, और जहाँ पे टीचर्स हैं वहाँ पे ये बाकी सारी चीज़ स्टूडेंट्स ही नहीं है। और एक आपको याद होगा कि मियां शहबाज शरीफ के दौर में गोस्ट स्कूलों का एक कैंपेन चलाई गई थी कि उनको पकड़ा जाए और उनको निकाला जाए। फिर कुछ मर्जिंग की बात हो गई कि जो सरकारी स्कूल है उनको मर्ज कर दिया जाए, बजाय इसके कि उनको बेहतर किया जाए। तो इस तरह के मामलात भी सामने हैं, उनको भी हमें ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। ये आप मुझे ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा कि इन पे कैसे काबू पाया जाएगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद तो मुलाकात होती है नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वहीद आलम साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। आपने कहा कि दानिश स्कूलों का जिक्र आपने किया, बहुत अच्छे हैं,
لیکن جو اس وقت پنجاب کے اندر جو سرکاری سکول ہیں، میں نے ان کی تعداد بھی تقریباً آپ کو بتائی، تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن تقریباً اتنے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں ایجوکیشن کے آدمی ہیں، اور لیکن ان کی جو حالت ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا پلان آپ کی پارٹی کے پاس ہے، اور کیسے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیسے وہاں پہ بچوں کو بھیجا جا سکتا ہے؟ کیسے وہاں پہ جو گوشت اسکولوں، آپ کو یاد ہوگا بہت سے پکڑے گئے تھے، وہ پھر سے بن چکے ہوں گے یقیناً، اور ان کے خلاف کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تعلیم پر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے، اسپیشلی اس بات کے لیے بھی کہ بہت بڑی تعداد میں بچے اسکولوں سے باہر ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اب وہ افورڈ نہیں کرتے، کروڑوں میں، وہ افورڈ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک بات. ان کو اسکولوں میں لانے کے لیے ایسا نظام تعلیم وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ان کے لیے افورڈیبل بنا دیں اور وہ تعلیم کا معیار بھی اچھا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے اسکولز ہیں پہلے ان کو اپ گریڈ کیا جائے، ان میں ایک ایسا سسٹم پہلے بھی ہے لیکن اس پر ذرا تھوڑی سی مانیٹرنگ کی زیادہ ضرورت ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اس وقت وزیر تعلیم ہے پنجاب کے، وہ ہر کالج میں اسکول میں امتحانات ہو رہے ہیں، بالکل تو وہ جا رہے ہیں تاکہ بلکہ جو نقل کا رجحان ہے کم ہو اور لوگوں کی جو ایبلٹی ہے وہ پورے طریقے سے سامنے آئے. اسی طرح جو دوسرے جو اسکولز ہیں ان کے بھی ایک باقاعدہ پلان جو ہے وہ بن رہا ہے کہ کس طرح اپ گریڈ کرنا ہے، اور جتنی اسامیاں ابھی تک خالی ہیں وہ بھی کیلکولیٹڈ ہیں کہ تقریباً 33-34 ہزار اساتذہ کرام چاہیے. وہ بھی انشاءاللہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس پر بھی بات چیت ہوگی. بھرتیاں شروع ہو رہی ہیں، یعنی آپ یہ کہ کس طرح اس پر ہوگا، کہ کس طرح آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کس طرح ہم اس کو مکمل کریں گے اور اپ گریڈ کریں گے. یہ تمام باتوں پر ضرورت کام کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہوگا، آپ دیکھیں گے. جس طرح سے ہم یہ ایک مثال میں دینے لگا ہوں آپ کو، جس طرح سے ہم ماڈل تھانے بڑے بنا رہے ہیں، تو ماڈل سکول بھی تو بن سکتے ہیں. کچھ ان سکولوں پہ جہاں پہ بلڈنگ نہیں ہے یا خستہ بلڈنگز ہیں، کوئی چار دیواری نہیں ہے، جہاں پہ بچوں کو بنیادی سہولتیں اسکول کی آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہیں، وہ نہیں ہے، ان کو دینے کے لیے اس طرف توجہ دے رہی ہے حکومت؟ آف کورس بالکل دے گی، حکومت دے رہی ہے. اور پلان میں نے جیسے کہا کہ چند آ جائے گا آپ کے سامنے کہ ہم کس طرح اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں ان کی جو بنیادی سہولتیں ہیں اس کو بھی، اور جو تعلیمی سہولتیں ہیں اس کو بھی. باتھ روم کی باتیں کی آپ نے، اپنے کلاس رومز کی باتیں کی، اور جو دوسری امینٹیز ہوتی ہیں اس میں سب انشاءاللہ ہم اس پر، ہماری گہری نظر ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، کسی بھی علاقے کی ترقی وہ جو کہ بنیاد اس کی ہوتی ہے، وہ ایک معیشت بیس کرتی ہے نا، اس کی کسی علاقے میں صنعت کاری ہوتی ہے، کسی میں زراعت ہے، کسی میں سروسز کا ہوتا ہے. تو پنجاب بنیادی طور پر زراعت بیس کرتا ہے. ابھی زراعت کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت اور اچھی باتیں کی کہ انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا. لیکن جب تک ہم ایک مکس نہیں تیار کرتے، پاکستان میں چونکہ یہاں پنجاب میں سب سے بڑا صوبہ اور اس حوالے سے زیادہ آبادی والا صوبہ بھی ہے، یہاں پہ روزگار کی بھی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو زراعت سے باہر بھی ہیں، تو اس کے لیے صنعتی ترقی بہت ضروری ہے. تو اس میں دیکھیں اس وقت پنجاب میں جو صنعتوں کی حالت ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. پنجاب میں صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے، ان کو یہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے جو موجود لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو مائل کرنے کے لیے وہ اپنی صنعتوں کو کھولیں، یہاں پہ لوگوں کو روزگار دیں تاکہ یہاں پہ لوگوں کا جو قوت خرید ہے وہ بڑھ سکے. تو اس کے لیے کوئی خاص کوئی پلان یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا ویژن ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے ہمارا جو ملک ہے اسپیشلی پنجاب ایگریرین کوئی شک نہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انڈسٹری نہیں دے سکے اس کو. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری جنگ عظیم ہو، یہی پنجاب اس وقت یونائٹڈ تھا، پوری دنیا کو یہ گندم کی سپلائی جو ہے وہ کرتا ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پہلی پرائیورٹی پنجاب میں ایگریکلچر ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی کو آگے بڑھانا چاہیے، اسی کو سستا کرنا چاہیے، یہی گندم ایکسپورٹ کرنی چاہیے بڑھا کر، بجائے کہ ہم امپورٹ کریں. اس سے بھی انکم ہوگی. پھر یہ انڈسٹری میں جانا چاہیے، جو بائی پروڈکٹ بنتی ہیں اس کی، ایگرو بیسڈ انڈسٹری اس پر جائیں ہم. اس میں ہمیں باہر بھی بہت سارے اس میں، مگر پھر اس میں مین پاور بھی بہت زیادہ کی کھپت ہوگی. اب دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً
ایک سائڈ کبھی بھی اس کو جو ملک کی ترقی کے لیے نہیں، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، مکس جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت جیسے ایجوکیشن کو، دوسری چیزوں کو، پھیلاؤ بہبود کو، اسی طرح ایگریکلچر کو، انڈسٹری کو بھی، انڈسٹری کے لیے اس سے پیشتر پہلے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو اس وقت جتنی انڈسٹری ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک اس وقت جو ہے اس کو ضرورت ہے ڈالرز کی، بالکل ٹھیک اور ہے، ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں انڈسٹری کے ایکسپورٹ کر کے، اور جب تک ویلیو ایڈیشن سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جیسے ہماری پولٹری ہے، اس کو اگر ہم اس کو اچھی پیکنگ اور اچھا اس کو فریز کر کے آپ وہ تیار کر کے بھیجیں، پھر ہماری کاٹن ہے یہاں پہ، جیسے ہماری شوگر ہے، جب ان کو ہم بہتر طریقے سے کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ڈالر بھی کما سکتے ہیں۔ بالکل 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 یہی نا کہ انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے، اور جو پرانی مشینری ہے اس کو ریموو کیا جائے، نئی مشینری لائی جائے، نئے مواقع دی جائیں، منڈیاں پہلے آلریڈی موجود ہیں اس پہ بہتری لائی جائے اور پروسیسنگ اچھی کی جائے تاکہ ملک جو آگے چل جائے۔ اس کے لیے جی قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے، لوگوں نے اس منشور پر تھوڑا سا غور کم کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ملک کو ڈالرز کی ضرورت ہے، اور ڈالرز کہاں سے آتے ہیں؟ انڈسٹری چلے تو، بالکل ایکسپورٹ انڈسٹری چلے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمام ایکسپورٹ انڈسٹری کا لوکل ٹیکسیشن جتنی ہے میں ختم کر دوں گا، گڈ، یہ بڑا اچھا، تاکہ وہ دنیا میں مقابلہ کر سکے دوسرے ممالک کا جو ہم سے سستے ہیں، تاکہ ان کو ٹیکسیشن کم ہوگا، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم آئے گی اور مقابلہ ہوگا، اور ہم ڈالر جو ہے وہ ملک میں لے کر آئیں گے۔ لیکن ہمارے اوپر تو اس وقت جو عالمی اداروں کا بڑا پریشر ہے، آپ ٹیکس بڑھائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ختم کر دیں گے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ IMF تو آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ٹیکسز جو ہیں ان کو ہر ایک کے اوپر لاگو کریں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سبسڈیز ختم کریں۔ ہاں بالکل، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس بات پر کنونس کیا جا سکتا ہے، اور یہ عموماً ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم یہ بتائیں گے کہ ایکسپورٹ کرنے سے ہمارے اتنے ڈالر آئیں گے نا، جی بالکل آئیں گے، تو پھر یہ جو ٹیکسیشن ہے یہ اس کا مقابلہ کریں گے کہ فائدہ اس میں ہے کہ فائدہ اس میں ہے، پھر اس کے مطابق اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور جب اس طرح مقابلہ کیا جاتا ہے تو پھر اولیت اسی چیز کو دی جاتی ہے جس میں فائدہ ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہوگا اور ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ جیسے بہت سی چیزیں ہیں، مثلا ہم سولر لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ ہم جو تیل، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ڈالر خرچ ہوتے ہیں ہمارے جو اس پر امپورٹ پر، آئل کی امپورٹ پر، یا کسی چیز بھی LNG کی امپورٹ پر، وہ کم سے کم ہو۔ وہ اب سولر جب لگاتے ہیں تو شروع میں تو انویسٹمنٹ بڑی ہیوی ہوتی ہے، لیکن گریجولی وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہی ایک طریقہ کار ہے، مختلف طریقہ کار آزمائے جاتے ہیں، اور یہ جب ملک میں ہمارے پاس ڈالر زیادہ آئیں گے تو انہیں جو اگر وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے ڈالر ہی واپس لینے ہیں نا ہم سے، ہمارے پاس ہوں گے تو ہم دیں گے نا، ہم کمائیں گے تو دیں گے نا، بالکل۔ تو پھر انہیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اس طرح کرے، اس طرح کرے، اس طرح کرے، یہ روٹین کی بات ہے۔ ایک اور پوائنٹ، ایک اور ایشو، وہ امن و امان کا مسئلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ابھی جو معاملات ہر روز تقریباً ڈکیتیاں، چوریاں، اسٹریٹ کرائمز، یہ وہ اس طرح کے معاملات کو بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی کیا آپ کو ریزن کیا نظر آتی ہے اس کی؟ دیکھیں اس میں مختلف ریزنز ہیں، لیکن ہمارا شکر اللہ کا پنجاب میں تو بہت میں سمجھتا ہوں بہتر پوزیشن ہے۔ تھوڑی سی ادھر دوسرے صوبوں میں تھوڑا سا سندھ میں، کراچی میں تھوڑی سی معاملات خراب ہے، میں نام لینا چاہتا، لیکن یہاں بہت اچھی ہے، لیکن اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیں پہلی طور پہ تو بنیادی وجوہات ہے بے روزگاری۔ جب بے روزگاری ہوتی ہے، جب ذہن خالی ہو، بیکار بیٹھا ہو تو وہ نیگیٹو سوچتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ راستے ڈھونڈتا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ بے روزگاری، ملک میں روزگاری کے مواقع پیدا کیے جائیں زیادہ سے زیادہ، اور اس کے لیے قائد محترم میاں نواز شریف نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ میں 3 سال میں آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو روزگار ملے تو چوری، ڈکیتی اور اس چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ تو جرائم تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو روزگار کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، وہاں بھی روزگار کا مسئلہ ہے، جی وہاں بھی روزگار کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ایسا نہیں۔ دیکھو I had been in America, in England, everywhere، لیکن وہاں بھی سارے مسائل ہیں۔ نہیں ہے، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں کہیں وہ، لیکن ان کا قانون بڑا سخت ہے،
کیا ہمیں یہ کہیں نہ کہیں اب یہ کمی نہیں نظر آتی کہ قانون نافذ کرنے میں یا ایڈمنسٹریشن میں کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے جس وجہ سے یہ سارے واقعات ہوتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو نکل جائیں گے، تو اس کے لیے کوئی بڑا سخت قسم کا کوئی فیصلے کو ہونے چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو، جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی ڈر تو ہو قانون کا۔ آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ قوانین موجود ہیں، ان پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے تاکہ ہمیشہ سے کہ جتنی سزائیں ہوں ان کو دی جائیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ جو جرم میں نے کیا ہے مجھے یہ کسی اور طرف بھی لے جا سکتا ہے، میرے خاندانی معاملات کو بھی خراب کر سکتا ہے، اور اس کو لیے ایک ایجوکیشنل اس کی بھی ضرورت ہے، کیمپین کی بالکل ٹھیک کہ ہے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر آپ پکڑے جائیں گے تو 6 مہینے رہیں گے تو فیملی پیچھے کس طرح سفر ہوتی ہے، کس طرح مائیں بہنیں کوٹوں میں جاتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، وہ بھی بتایا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ لیکن بنیادی طور پر روزگار کے مواقع ان کے لیے بہترین اگر پیدا کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک کرائم کمی لائی جا سکتی ہے یہ، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہم نے بڑی، اب آپ نے پروجیکٹس کا ذکر کیا، یہ چاہے مرکز میں ہو یا چاہے صوبے میں ہو، دونوں جگہوں پہ یہ کیے جا سکتے ہیں، باقی صوبوں میں بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک سیاسی استحکام ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ ہمیں اس وقت شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن نظر آتا ہے کہ شاید کوئی توجہ اس طرف کوئی ڈائیورٹ ہو رہی ہے، یا کوئی کسی جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جی کہ ان تمام معاملات کے مینجمنٹ کے اوپر توجہ دینے کی بجائے اس کو کنٹرول کرنے کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ تو لیکن اس کا مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم آنے والے دنوں میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہوگا، پوری توجہ عوام کی ترقی پر ہوگی؟ لیکن ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں، تو ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وحید عالم صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک سیاسی استحکام کی۔ حکومت کو عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے بڑا فوکس ہو کے کام کرنا پڑا، بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ایک تو ملک کے اندر اس وقت بھی، جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی، کہ سیاسی عدم استحکام کے خدشات موجود ہیں، اور حکومت کی کچھ توجہ تو یہ بھی ہوگی نا کہ ان کو کیسے ہم نے قابو کرنا ہے، کیسے اپنی حکومت بھی بچانی ہے۔ پھر کچھ پارٹی کے اندر کے جو معاملات، کچھ اس طرح کی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ جو کہ آپس میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے اندر نہیں تھی، لیکن اب کچھ مختلف رائے، اختلاف رائے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کا ہے کہ جس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید کہیں کوئی اختلاف ہے پارٹی کے اندر۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ملک میں پولیٹیکل استحکام ہونا چاہیے، یہ ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں تمام جماعتوں کو اپنے اپنے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مفادات کو کم کر کے، اگر کوئی نہیں سوچتی دوسری پارٹی، تو حکومت کو کیا کرنا ہوگا، کیا کرے گی ان کو روکنے کے لیے؟ حکومت وقت دیکھیں نا جی، یہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر روکتے رہتے ہیں، سمجھاتے بھی رہتے ہیں، ڈائیلاگ بھی کرتے رہتے ہیں، معاملات پھر چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ مضبوطی نہیں آ سکتی جو آنی چاہیے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہوتی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات پر سوچیں کہ ہم نے ملک کی معیشت کو اور ملکی استحکام کو کس طرح آگے پروان چڑھانا ہے۔ اگر اپوزیشن نہیں رکتی، جو کہ آپ جو توقع جو کر رہے ہیں، جو آپ کو امید ہے، تو کیا کوئی کلیش تو نہیں نظر آتا آنے والے دنوں میں؟ کوئی اس طرح کا کوئی حکومت اور اپوزیشن کا حالات کو خراب ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آتے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، اختلاف رائے ان کا حق ہے، اختلاف رائے ان کا حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اس نہج پر نہیں جائیں گے کہ ٹکراؤ ہو جائے یا ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ملک میں اور بد امنی ہو جائے اور استحکام جو ہے اس کو پارا پارا کر دے۔ ایسی صورتحال میں وہ بھی نہیں جائیں گے۔ بہرحال ملک کے سیاسی پارٹیاں ہیں اور سیاسی پارٹی ملک سے محبت کرتی ہے، اور لوگ جہاں کے رہنے والے ہیں، تمام لیڈر یہاں کے رہنے والے ہیں، سب محب وطن ہیں اور ان کی سوچ بھی اچھی ہے، وہ اس اسٹیج پر کوئی بھی جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اچھا، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کی تھی، میں پھر یہ آپ سے کہتا ہوں کہ جی کہ اگر مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر اپنی پوزیشن مستحکم نہیں کر پاتی تو آنے والا الیکشن تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وی آر دی لارجسٹ پارٹی، ابھی بھی، پہلے بھی اور اب بھی انشاءاللہ، اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی ہوگی۔ آپ نے ابھی بھی رزلٹ دیکھا، کتنی تکلیفوں کے باوجود، یعنی
तमाम गंद जो इमरान खान का 3.5 साल का था हमने बर्दाश्त करते हुए इस मुश्किल में इलेक्शन लड़ा और लोगों ने हम ही पर तोहमत दी कि ये आप ही किसके जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद वी आर द लार्जेस्ट। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपका मैंडेट जो वो ठीक नहीं है। नहीं देखिए, ये तो कहने की उनको, ये तो वो पहले से भी कहते थे, 13 में भी यही कह रहे थे, 18 में भी यही कह रहे थे। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो हमेशा से ऐसी वतीरा होता है कि जी आपका मैंडेट नहीं है, उसका मैंडेट नहीं है, फिर भी ऐसे ही काम चलता रहता है सारा कुछ। देखे ना, ये बात गलत है। हम वोट लेकर आए हैं, सबने देखा, हमको पता है कि मुस्लिम लीग ने वोट, यानी मैंडेट कैसे नहीं हुआ? क्या इलेक्शन के दिन किसी ने वोट डालने से रोका? कोई शिकायत नहीं आई, सारा दिन कोई शिकायत नहीं आई। क्या बात हुई? ये बात गलत समझ से बात है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो रहा है सारा कुछ। ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कि जी हम अपनी शिकस्त को किस तरह उसको वो मॉडरेट करें या उसको लोगों को बताएं कि जी हम जिन्हें हैं। अच्छा, इसके बावजूद चूँकि जैसे आपने कहा कि जी पार्टी ने एक अच्छा मैंडेट ले लिया, हुकूमत बना ली, एक सूबे में बड़ी मजबूत अकेले अक्सरियती पार्टी बन गई ना, और मरकज़ में भी मैं समझता हूँ कि जी मजबूत हुकूमत है। मैंने शुरू में भी बात की थी कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर पहले भी चलती रही और आइंदा भी चलती रहेगी। लेकिन पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं, उसकी क्या आपको रीज़न नज़र आती है? उसमें देखें जी, पहली बात तो ये है, ये मैं ना 30 साल से सुन रहा हूँ कि जी मुस्लिम लीग में इख्तलाफात है, नवाज शरीफ में इख्तलाफ है, शहबाज शरीफ में इख्तलाफ है, नून से चीन निकलेगी, चीन से, बट इट्स नेवर हैपन, कभी नहीं हुआ। इख्तलाफ राय हर पार्टी में होता है। चले मैं नाम लेके कहता हूँ, इख्तलाफ राय होना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने कुछ बातें की अभी 4 रोज़ पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, फिर किसी वक्त ख्वाजा आसिफ साहब भी हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करते हैं, फिर कुछ और 2-3 लीडर्स हैं उन्होंने भी इसी तरह की अलग अलग बात की। तो ये क्यों अलग अलग? मुस्लिम लीग नून में तो ऐसा कल्चर नहीं था पहले। नहीं, वो देखें, उन्होंने जो मुल्की सूरत हाल है ना, जो अमूमी एक बात है, उस तासर को बताया है कि इस तरह का तासर पैदा हो रहा है, उससे हमारी जमात का ताल्लुक नहीं है। एक कंसेप्शन जो है, एक किसका ताल्लुक है? वो देखें ना, वो आप समझते हैं इन बातों को, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका इजहार था कि मुल्क को 86 जमातें लेकर चलें तो ज़्यादा मुल्क पर अच्छे तरीके से चलेगा। दूसरे अदारों की मुदाखलत सियासत में, जमहूरियत में नहीं होनी चाहिए। उनका मौजू ये था, इसके अलावा कोई मौजू नहीं है। और नहीं, इसमें देखिए ना, जब आप ये बात करते हैं कि जी कि फ़लाँ फैसला हमने नहीं किया हुकूमत में होने के बावजूद, तो ये अपनी कमज़ोरी को जाहिर करना नहीं हो जाता? या इसको आप ये देखिए ना कि एक जिम्मेदारी से तो आप बरी ज़ुम्मा हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका इंप्रेशन ये भी बनता है कि इतने कमज़ोर हैं तो फिर हुकूमत में क्यों बैठे हैं? बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि जो आदमी अब इस बात का इजहार करे, हाँ, वो गलत ही कर रहा है। उसे उस वक्त हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए था, हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, या उस वक्त इस बात का इजहार करना चाहिए था किसी बात का कि भाई ये बात गलत है, हम इसको इस तरह करें, नहीं करना चाहिए। तो ये आप समझते हैं कि ये इसी तरह चलता रहेगा, ये जो इख्तलाफ राय भी और इसी तरह इतराज़ात भी? फ़र्क करें जो आप बात कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ इदारों की मुदाखलत और उनके फ़ैसलों को हमें ओन करते हुए ये जमात और ये इत्तेहाद हुकूमत को इसी तरह आगे चलाता जाएगा? मैं समझता हूँ होना नहीं चाहिए। हर अदारे को अपनी, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी डोमेन है, उसमें डोमेन में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो अदालत भी यही कर रही है, वो यही बात कर रहे हैं कि जी अपनी डोमेन में रहे तो इंशाल्लाह जमहूरियत मुल्क में। और बेहतर देखें, जमहूरियत बेहतरीन तर्ज हुकूमत है, इससे बेहतर तर्ज हुकूमत कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तर्ज हुकूमत को हर अदारे को, सियासतदानों को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, अदलिया को अपनी डोमेन में, इंतज़ामिया को अपनी डोमेन में, और दूसरे जितने भी अदारे। थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कहता हूँ कि जैसे SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी, उसमें तमाम इदारों के लोग मौजूद हैं। इसी तरह से ये बेसिकली तो मुल्क को, स्टेट को फैसिलिटेट करना है ना, सरमायाकारी यहाँ पे लाएंगे। हुकूमत अगर यहाँ पे आती है, जिसकी भी हुकूमत होगी उसके दौर में सरमायाकारी आएगी तो अल्टीमेटली उसका क्रेडिट हुकूमत को ही जाएगा ना। इसी तरह से बाकी भी जो मसाइल हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, वहाँ पे अगर जो इदारे हैं वो हुकूमत की मदद करते हैं, वो हुकूमत को या मशावरत देते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? उसमें आईनी दायराकार में रहते हुए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल
کوئی پرابلم نہیں. تو ہم اس کو کیوں پولیٹیسائز نہیں کرتے نہیں ہیں؟ پولیٹیسائز نہیں کرتے ہم اس کو میں اس بات کو آپ کی کو سیکنڈ کرتا ہوں. ایسا ہونا چاہیے لیکن ان جو لیمٹس ہیں ان سے باہر نہیں جانا چاہیے. بس کون سا ایسا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ کون سا ایسا لگا جہاں پہ کہ کوئی لمٹ سے باہر، یہ موجودہ دور حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس دور میں یا پچھلے کو چلو 8-10 مہینے پچھلے بھی شامل کر لیں، تو کہاں پہ آپ کو لگا کہ جی کہ یہ ادارے جو ہیں وہ اس لمٹ سے باہر جا رہے ہیں؟ کوئی ایسا پوائنٹ آیا کسی جگہ؟ عمومی تاثر یہی ہے. تو پھر اچھا اس کو ہمیں یہ سمجھا جائے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو ہے اس کو کسی جگہ پارٹی قیادت کی آشیرواد حاصل ہوگی کہ یہ بات آپ کریں اس کو، یا اور ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ان کا اپنا نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ بہتر جانتے ہیں، یہ سینئر ٹو می، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا تھا. میں اس بارے میں کچھ نہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ نہیں میں اس بارے میں کوئی اپنی رائے تھی ان کی، اس لیے میں کچھ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے جس کے اوپر جس وجہ سے وہ بولے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے پارٹی کے علم میں لائے بغیر نہیں ہو سکتی. اچھا یہ ان کو بتا کے اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کہ پارٹی کی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ان کی مشاورت یا آشیرواد حاصل تھی ان کو ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے. اچھا ایسی بات جو اتنی بڑی بات ہو، اتنی تفصیل سے بات جا رہی ہو اور اس پر سوالات بھی ہو رہے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے علم میں ہونی چاہیے، ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس طرح کے جب ہم پوائنٹس اٹھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، تو اس سے کوئی اختلافات بڑھنے کا خدشہ نہیں ہوتا ان چیزوں کو؟ نہیں میں نہیں سمجھتا، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملات کچھ رک جاتے ہیں اور ان پر ڈسکشن ہو جاتی ہے اور ان کا حل تلاش کر لیا جاتا ہے. بالکل بڑی زبردست بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی جو پریس کانفرنس ہیں، وہ ان کا مقصد اگر یہ ہو کہ یہ مسائل کو حل کیا جائے، کسی کو میسج کنوے کرنا کہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے، بیٹھ کے بات چیت کر کے مسائل کا حل کر لیا جائے، تو یہی میرا خیال ہے ملک کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بہتر ہے. تو آپ نے وحید عالم صاحب، آپ نے اپنی پارٹی کے کو جو پلانز ہیں، جو گولز ہیں، جو عوام کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پارٹی کرنا چاہتی ہے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتائی. تو ناظرین نے آپ کی گفتگو بھی سنی ہوگی. یقیناً ایک امید بنتی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے عوام کو اچھی خبریں ملیں گی اور ان کو ریلیف ملے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.